अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अला उख़बिरुकुम बिख़ैरि हाज़िहिल उम्मति बअद नबिय्यिहा फ़हुवा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रवाहुल इमामुल हुम्मामुल अहमद फ़ी मुस्नदिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसकी आवाज़ भले आहिस्ता कर दें, कोई नहीं मसला। तवज्जो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 23 फरवरी बरोज़ इतवार 2020 आपके यहाँ भेरा ज़िला सरगोदा में मोहतरम व मुकर्रम मौलाना अकरम उस्मानी दामत फ़यूज़ुहुम की दावत पर मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मैं यहाँ आया, मुझे अंदाज़ा इतना नहीं था कि इस छोटे इलाके में माशाअल्लाह आप हज़रात इतना जोड़ से काम फरमा रहे हैं। वल्लाह खुशी हुई है। अल्लाह इस फैज़ को मज़ीद आम और ताम फरमा। इत्तिहादुल उलमा में तमाम उलमाए कराम का जमातों से बालातर होकर सिर्फ़ नज़रियात पर इत्तेफाक दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे न कम है। यकीन माने, मैं कहा करता हूँ, एक दूसरे की क़यादत पे जमा होना अगर मुमकिन नहीं है ना, तो एक दूसरे के अकीदे तो हमारे एक जैसे हैं, उन अकीदों पे जमा हो जाओ। वो तो आसान बात है। आजकल हम ये समझते हैं मेरे मिजाज का नहीं है तो मेरी स्टेज का नहीं है। काश हम यूँ कहते ये मेरे अकीदे का नहीं है तो मेरी स्टेज का नहीं है, बात बन जाती। ये मेरे मज़हब का नहीं है तो मेरी स्टेज का नहीं है, मेरे नज़रिए का नहीं है तो मेरी स्टेज का नहीं है, बात फाइनल हो जाती। हज़रत मौलाना की मैंने ज़ुबान से जो कारगुजारी सुनी है ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं दुआ गो हूँ और इंशाअल्लाह दुआ गो रहूँगा। अल्लाह मज़ीद करम और फ़ज़ल फ़रमाए। आज से कुछ 4 साल ग़ालिबन पहले की बात होगी, हज़रत उस्ताद दामत बरकातुहुम से मशवरा हुआ, बस वो तय ना हो सका, वरना मैं आपकी खिदमत में पहले ही आ जाता। मेरे दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन्वान से मुअन्वन आज का प्रोग्राम है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन शख्सियत है, दुनिया का मुआफ़िक भी मानता है, दुनिया का मुखालिफ भी मानता है, अपना भी मानता है, पराया भी मानता है कि अबू बकर है कौन। ये कोई नया सवाल नहीं है, बस अंदाज़ गुफ्तगू नया होता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। मैं आपकी खिदमत में चंद गुलहाए अकीदत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से रखूँगा। बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात सुने। नौजवान आदमी हूँ और बात भी नौजवान करता हूँ, लेकिन उस वक्त जब सामने चेहरों पे भी जवानी झलक रही हो। अल्लाह की करम से मौलाना फरमा रहे थे ना, 2 बयान 3 बयान, मेरे ख्याल में शायद 1000 किलोमीटर सफ़र हो चुका होगा सुबह से अभी तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम फजल है। आप मेरा चेहरा और मेरी गुफ्तगू का तर्ज भी देख रहे हैं, तो बस आप चेहरे पर हशाशत और बशाशत रखें। आपने इस जलसे के बाद घर जाकर सो जाना है और मैंने 400 किलोमीटर फिर सफ़र करना है। ये एक दिन में 1500 किलोमीटर के लगभग जब गाड़ी चले और फिर बंदा उसमें बैठा हो, आप अंदाज़ा लगाएं थकावट होती है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की करामत है, वल्लाह मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं बैठा। मैं बड़ा ताज़ा दम और होशियार हो कि आपकी खिदमत में गुफ्तगू के लिए बैठा हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से कई तरह पे बातें हो सकती हैं, कई उन्वानात समझाए जा सकते हैं। अबू बकर वो है जो
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لم یخلق ابو بکر الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب سے؟ اعلان نبوت کے بعد سے نہیں، اعلان نبوت سے پہلے نہیں، جب کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے اس وقت سے ابو بکر کو پیغمبر کا رفیق چنا گیا ہے۔ اس وقت سے ابو بکر صدیق کو پیغمبر کا ساتھی چنا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں دلیل پڑھتا ہوں۔ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55 پارہ نمبر 16، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، قیامت میں اسی مٹی سے کھڑا کریں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح کوئی مولوی کرتا تو بات اور تھی۔ الجامع لاحکام القرآن قرطبی کھولیے، امام ابو بکر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت لائے ہیں حدیث پاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا ما من مولود، دیکھا آپ نے ادھر دیکھنا شروع فرما دیا۔ میں نے پہلے کہا مجھے دیکھیں، میں روکوں گا درمیان میں۔ جب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میرے گھر میں آئے تو میں پیچھے سے دیکھا تو آپ کو اتنا چنگا لگ سی، مجھے بھی اتنا اچھا لگتا ہے، آپ مجھے دیکھیں۔ میں جوان گفتگو کرتا ہوں، بوڑھی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کو صرف توجہ مطلوب ہے۔ اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جس بندے کی جہاں قبر بنتی ہے پیدائش کے وقت اس کی وہاں سے مٹی اٹھا کر اس کی پیدائش کی جاتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا میری مٹی کہاں سے، ان کی مٹی کہاں سے، ان کی مٹی کہاں سے؟ جب قبر بن جائے گی پتہ چل جائے گا یہاں سے اٹھائی گئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے قرآن کی آیت کی تشریح میں۔ آپ مجھے بتائیں جہاں ہمارے پاک پیغمبر کی قبر اطہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں، اسی روزے میں، اسی جگہ میں سب سے قریب ابو بکر صدیق کی قبر ہے یا نہیں ہے؟ تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب پیدائش رسول اللہ کے لیے قبر کی مٹی اٹھائی گئی تو ابو بکر صدیق کی مٹی بھی اس کے پڑوس سے اٹھائی گئی۔ ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، یہ بات طے ہو گئی ہے۔ نمبر 2، مولانا کہ یہ مولانا بہت قریبی ہیں، کوئی دلیل ہے؟ یہ تصویر دیکھو، دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں دیکھو فاصلہ نہیں ہے، مل کے بیٹھے ہیں۔ بالکل یار قریبی ہیں، یہ دونوں تو مل کے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اس ٹائم امام الانبیاء کے ساتھ مل کے کون بیٹھا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مسلم بھی مانتا ہے، غیر مسلم بھی مانتا ہے، موافق بھی مانتا ہے، مخالف بھی مانتا ہے۔ پوری امت محمدیہ میں رسول اللہ کے قریب تر کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ افضل خلق اللہ بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل خلق اللہ بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ اس کائنات میں انبیاء کرام کو نکال کے تمام انبیاء کی تمام امم کو سامنے رکھ کے دیکھو تو ابو بکر پوری کائنات کا سب سے بڑا ہیرا ہے جس کے سر پہ انبیاء کے بعد تاج وری کا تاج موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ ابو بکر ہے۔ اور ابو بکر صدیق جب پیدا ہوئے تھے، علامات صدیق اکبر کی پیدائش کے وقت بھی ویسے ظاہر ہوئی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ حضرت اماں جان آمنہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ کی اماں جان فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہ، الخصائص الکبریٰ امام سیوطی، میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی بچے والوں تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی معاملات بھی ہوتے ہیں،
جو مجھے پتہ چلے کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، پر امید ہو چکی ہوں، ما شئت ان حملت به، مجھے نہیں پتہ۔ یہ رسول اللہ کی آمد کی نشانی ہے نا۔ جب رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، وہ معاملات نہیں ہیں جو عام بچے کے پیدائش پر معاملات ہوتے ہیں۔ رسول اقدس مختون پیدا ہوئے ہیں، رسول اقدس ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے چوہے وغیرہ سے محفوظیت ملی ہے۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں، فرشتوں نے استقبال کیا ہے، کنگنا 14 کنگرے کسرا کے ٹوٹ گئے ہیں، وہ آتش کدہ ایران بجھ گیا ہے، اور پوری ترتیب آپ سن چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی پیدائش بھی کچھ اس طرح ہے، یہ میں نہیں کہتا، آپ کھولیے مرقات، مشکات کی شرح، کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر، بالکل آخری روایت، اینقص الدین وانا حی، اس روایت کے تحت ملا علی قاری فقیہ احناف لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ آپ کو کلمے کی توفیق کیسے ملی؟ ایسے۔ عمر آپ کیسے آئے؟ جی ایسے۔ عثمان تمہارے دل میں کلمہ کیسے پیدا ہوا؟ جی ایسے۔ علی تیرے دل میں کلمے نے گھر کیسے کیا؟ جی ایسے۔ باری آ گئی ابو بکر صدیق پہ۔ ابو بکر سوال پیغمبر ہے، ابو بکر تھوڑی اپنی بات بھی، جی یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا تھا۔ یا رسول اللہ جب میں سنجیدگی کی عمر کو آیا تو میرے ابا نے میرے اندر عادات دیکھی کہ بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا تکڑا اور سنجیدہ ہے، بات سمجھتا ہے، ٹھیک ہے بچہ ہے لیکن بات سمجھتا ہے، عقل مند ہوتا جا رہا ہے، کیوں نہ اسے بت خانے میں لے جاؤں؟ میری انگلی پکڑی، چل بیٹا بت خانے میں، وہ مجھے لے آئے۔ جب میں بت خانے میں پہنچا تو میرے ابا نے کہا مجھے عبد رب الکعبہ، یہ ابو بکر صدیق کا پرانا نام ہے، عبد رب الکعبہ، کعبہ کے رب کا بندہ۔ کہ بیٹا یہ آپ کا خدا ہے۔ اچھا ابو کیا کہوں؟ بیٹا اس کو سلام کہو، اس سے مرادیں مانگو، اس کی پرستش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو حاجت روا و مشکل کو شاہ مانو، یہ آپ کی مشکلیں حل کرے گا۔ اچھا ابا، جی ہاں بیٹا۔ مجھے یہ بات کہہ کے ابو اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جیسے ہم بچے کو مسجد لاتے ہیں نا، یہ امام ہے، یہ مقتدی ہیں، شور نہیں کرنا، اپنا کام کرنا، اللہ اکبر۔ ہم ابو بکر صدیق کے ابو عثمان بن عامر، جن کا کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے، اپنے معاملے میں مصروف ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق کو یہاں بٹھا دی۔ اب سارے صحابہ سن رہے ہیں، رسول اللہ موجود ہیں اور ابو بکر یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ ابو بکر کہ یا رسول اللہ میرے جی میں ایک بات آئی، اللہ نے القاء کی، میں نے بت سے کہا یار تو میرا خدا ہے، فلم یجیبنی، فلم یجیبنی، جواب ہی نہ دے، یار تو میرا الہ ہے، فلم یجیبنی یا رسول اللہ۔ پھر سوال، پھر یار میں مشکل میں ہوں، تھوڑی میری مشکل آسان کر دے، یا رسول اللہ جواب نہیں۔ یار مجھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے کی کوئی ترتیب بنا دے، یا رسول اللہ جواب نہیں۔ اچھا ابو بکر یہ آپ نے خود ہی کہنا شروع، جی یا رسول اللہ میں نے ایسے کہنا شروع کیا۔ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر مجھے غصہ آیا، میں نے ایک پتھر اٹھایا اور میں نے کہا تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا نا، اب اپنی خیر منا۔ میں نے یوں پتھر اٹھایا، وہ جواب نہ دے، آخر میں نے دے مارا، جب لگا تو اس کی گردن ٹوٹی اور نیچے دھڑام سے گرا اور ایک آواز آئی دھماکے دار۔ میرے ابو متوجہ ہوئے اور آ کر کہا ماذا فعلت یا بنیا، میری بیٹی کیا کر دیا تو نے؟ میں اس میں فیلنگز ڈال کے سمجھا رہا ہوں، احساس ڈال کے، کون سی قیامت ڈہا دی تو نے بیٹا؟ میں کہوں ہم اپنے بچے کو لائیں اور وہ ہمارے مہمان مولوی کا سر پھاڑ دے، یہ غصہ کم ہوگا؟ بچے کو ابو بکر کا والد لایا، اس نے اس کے خدا کا سر پھاڑ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس کے معاملات کا، مہمان کا نہیں، جنہیں وہ خدا مانتے تھے۔ لیکن ابو بکر کا والد حوصلے کا پہاڑ تھا، کہتے مجھے ابو نے کچھ نہیں کہا، انگلی پکڑی، چل ماں کے پاس۔ میری اماں جان کے پاس ابو لائے، حضرت سیدہ سلمہ ام الخیر رضی اللہ عنہ، ایمان بعد میں لائی ہیں، یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ سانس اکھڑی ہوئی، چہرہ بالکل بگڑا ہوا، غصے سے لال پیلے لیکن صبر کا پہاڑ، بس جیسے امی کی اجازت کا انتظار ہو اور میری سزا شروع ہو جائے، سنبھال اپنے بیٹے کو۔
لے تو گیا تھا, اس نے کیا کیا ہے وہاں؟ ٹھنڈے ہو جائیں, پانی پی لیں, کیا ہوا؟ ترتیب بتائیں, کیا آپ غصہ ہو گئے بیٹے پہ؟ کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ ہاں تیرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, بت کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے. ایک دفعہ تو ماں چونک گئی. ابو بکر پھر کیا ہوا؟ کہ پھر امی نے اپنی آغوش میں لیا اور میرے والد کو کہا میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتی ہوں, وہ بات سن لینا, شاید تم بیٹے کو سزا نہیں دو گے. میرے ابو یوں متوجہ ہوئے. ابو بکر کی اماں, کیا بات ہے؟ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ کہ میں تو باہر تھا, سفر پہ تھا. کہ میں یہاں تھی نا, تو مجھے پتہ ہے وہاں کچھ باتیں ہوئی تھی, میں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی, آج موقع آیا تو آپ کو کہہ دو. غصہ تھوڑا نرم ہوا اور بالکل ٹیک لگا کے ابو بیٹھ کے, بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تھا نا, کوئی عجیب قسم کے معاملات تھے جو بیان سے قابل ہیں, وہ کیفیات ناقابل بیان ہیں. جب یہ پیدا ہونے لگا تو مجھے آوازیں کانوں میں سنائی دینے لگی, سمعتها طفلا یقول, مرقات, سمعتها طفلا یقول, کوئی کہنے والا کچھ بات کر رہا ہے اور میں کانوں میں سن رہی ہوں. میں نے کان لگایا, کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. اے اللہ کی بندی حقیقت سن لے, یا امت اللہ بالتحقیق حقیقت سن لے, ابشری بالولد العتیق تجھے اس بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو جہنم سے آزاد پیدا کیا گیا. اسمہ فی السماء صدیق, آسمانوں میں بھی اس کا تعارف انٹروڈکشن پایا جاتا ہے, آسمان والے اہل آسمان اسے صدیق کہیں گے. لمحمد صاحب و رفیق, جو محمد کریم ہوگا یہ اس کا صحابی بھی بنے گا, اس کا مددگار بھی بنے گا. میں نے بات کہاں سے چلائی تھی وہیں آ جائیں. بات چلائی تھی کہ جیسے پیدائش رسول اللہ ہوئی ہے, علامات, نشانیاں, معاملات. پیدائش ابو بکر ہوئی ہے, علامات, معاملات, نشانیاں. ابو بکر کے ابو نے بات سنی, کا ٹھیک ہے چھوڑو جو ہوگا. یہ رسول اللہ کو ابو بکر قصہ سنا رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں. میرے دوستو, یہ ابو بکر ہے جس کو یوں پیغمبر کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لمحمد صاحب و رفیق اسمہ فی السماء صدیق. آسمانوں میں اس کا نام صدیق کیسے ہوگا؟ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 کتاب المناقب, باب مناقب ابی بکر صدیق خاصہ, سیدنا انس, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. حضور دیکھ رہے ہیں یار بڑی جلدی میں بیت المقدس پہنچا, وہاں سے پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان, سدرۃ المنتہا آئی. جبرائیل جو گھر سے لے کر آیا وہ رک گیا, جی میں آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. یہ پر جل جانے کی روایت کنز العمال میں امام علاء الدین متقی نے لکھی ہے. میں نہیں جا سکتا, میں آ گیا, ملاقاتیں ہوئیں, لامکاں سے آیا, نمازوں کو تحفہ, انبیاء کی امام تھے, اب جا رہا ہوں. ابو بکر صدیق کے بارے میں جو چیز ظاہر ہوئی ذرا وہ سنو. جبرائیل, جی اللہ کے رسول ایک بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, حکم فرمائیے. جبرائیل میں زمین پہ تو جاؤں گا, واپس تو میں جا رہا ہوں. اگر میں نے لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ اتنے مختصر وقت میں اتنا سفر کر کے آیا, یہ تو مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے, یہ بات کیسے مانیں گے؟ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں. مجمع الزوائد جلد نمبر 9 کتاب المناقب, باب مناقب ابی بکر. سیدنا جبرائیل فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس بارے کچھ کہہ دوں؟ جی بالکل, آپ کی بات سننے کے لیے تو کہا ہے. یا رسول اللہ فرمائیے. حضور پاک فرمان لیں. اب جبرائیل کہا اللہ پاک نے اس بارے میں ہمیں ایک علم دیا ہے, وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں. بولو جبرائیل. آپ بے فکر ہو کہ زمین پہ جائیے, لوگ مخالفت کریں گے تو کیا ہوا, وہ پہلے کون سی موافقت کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی تصدیق کرے گا وہ ابو بکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا نام صدیق سکھایا ہے. مجمع الزوائد
امام نور الدین ہیثمی المتوفا 807 ہجری، اب 1441 ہجری ہے، 634 سال پہلے کا آدمی ہے، 634 سال پہلے کا آدمی۔ امام ابن حجر ہیثمی امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ، اندازہ لگاؤ کہاں پہنچے گا معاملہ ابو بکر کا۔ تو یوں اس کا نام آسمان سے صدیق ہے، ایسے نہیں ہے۔ لم یخلق الا لرفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا ہی رسول اللہ کے پیار کے لیے کیا ہے۔ اعلان نبوت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ رہے ہیں، باتوں باتوں میں بات چلی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر ذرا وہ وقت یاد کر جب راہب سے ثواب کے لیے تو خواب کے لیے تو گیا تھا پوچھنے، اور اس نے تمہیں کہا تھا الدلیل علی ما ادعی رؤیا کاللتی رأیتہ فی الشام، میری نبوت کی دلیلوں میں ایک دلیل وہ بھی ہے، خواب تو نے شام میں دیکھا، بتایا تو نے راہب کو، اللہ نے میرے اوپر کھول دیا ہے، میں تیرا خواب تجھے بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کا تعلق۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب، سب سے آخری روایت کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر کی آخری روایت، امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ چکے، ایمان لا چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے رسول نفلی عبادت کے لیے حرم کعبہ تشریف لائے ہیں۔ حرم کعبہ میں آ کر بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے دل میں آیا کیوں نہ کھڑے ہو کے اللہ کو قرآن سناؤں۔ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئی، نفل نماز، اس لیے کسی صحابی کو پتہ نہیں ہے جو 2-4 اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ رسول اللہ نے نماز شروع فرما دی، اس میں تلاوت ہو رہی ہے، توحید کے ڈنکے بج رہے ہیں، شرک پر چھرے چل رہے ہیں۔ مشرکین کو کام برداشت تھا کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کی توہین وہ بھی برسر عام۔ آج کوئی جھوٹی قیادت کی تعریف، جھوٹی قیادت کی مخالفت نہیں سنتے تو وہ اپنے خداؤں کے متعلق کیسے سنتے؟ رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط کافر، یہ وہ ہے جو مال و دولت میں ابو جہل سے بھی اوپر تھا، مال و دولت کے نخرے میں یہ بندہ ابو جہل سے بھی اوپر تھا۔ عقبہ بن ابی معیط ویریفائڈ کافر ہے، مرتے دم تک بے ایمان رہا، مکہ کے سرداروں میں ایک سردار ہے۔ اس نے پٹکا اپنا چادر اپنے کندھے سے اتاری ہے اور رسول اللہ کے پیچھے سے آ کر بالکل ایسے گلے میں باندھا جیسے باندھا جاتا ہے، اچانک ڈالا اور کھینچنا شروع کیا، اور کھینچ کے اس نے گھسیٹنا شروع کیا۔ کوئی بندہ چھڑوانے کے لیے آگے نہیں پڑتا، اس سردار کو کون پکڑے، اس سردار کو، اس کے ہم نہیں جاتے۔ یہ وہ وقت ہے جب ابھی حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو بکر کو کیا پتا تھا کہ نفلی نماز کے لیے حضور گھر سے نکل کے مسجد حرام آئے ہوئے ہوں گے؟ ابو بکر اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ لڑائی بھیڑائی میں شور شرابہ اور آوازیں بلند ہوئیں، یہ آوازیں ابو بکر کے گھر تک گئیں۔ اچھا میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں، آپ لوگوں نے کن دوستوں نے آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں حرم کعبہ کی زیارت کی ہے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن نے زیارت کی ہے، جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ دلاتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس وقت باب ملک الفہد سے نکلی ہے، باب ملک الفہد سے۔ باب ملک الفہد کو کمر کیجئے، آپ کے دائیں ہاتھ پہ کلاک ٹاور نظر آئے گا، آپ کے بائیں ہاتھ پہ دار التوحید ہوٹل نظر آئے گا جو حرم کے بالکل اس میں ہے، فنا میں ہے۔ درمیان میں آپ کو ایک ہوٹل نظر آئے گا جس کے درمیان سیڑھی ہے اور بالکل برابر 2 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ جدید لفظوں میں سمجھاؤں، جہاں بن داؤد موجود ہے، ہمارے والے اسے بن داؤد ہوٹل کہتے ہیں۔ یہ بن داؤد کے بائیں طرف اور سیڑھی کے دائیں طرف ایک مسجد ہے جسے مسجد ابو بکر کہتے ہیں، بالکل شیشوں میں اندر بند ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے، یہ ابو بکر۔ اب ذرا نقشے کو دیکھیں نا، میں سمجھانے لگا ہوں۔ عقبہ بن ابی معیط حرم مکی میں عین کعبہ کے سامنے پھڈے ڈالا ہوا ہے، اور ابو بکر وہاں سے نکلی۔ آپ ذرا حرم سے نکلیے، مطاف کراس کیجئے،
مطاف سے نکلیے برآمدہ کراس کیجئے، برآمدہ سے نکلیے آگے اور برآمدے کراس کیجئے، پھر باپ مالک افات پہ آئیے، پھر سین کراس کیجئے سفید ماربل والا، یہ کراس کر کے آئیے۔ اب تو درمیان سے پہاڑیاں ہٹ گئی ہیں، اس وقت تو پہاڑیاں تھیں۔ ابو بکر صدیق کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ کوئی شور شرابہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہڑبڑا کے اٹھے ہیں، کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ راستے میں لوگ جمع اکا دکا، کیا ہوا؟ بتا دیا کسی نے کان میں کہ تیرے دوست کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بس۔ پھر صدیق نے نہیں دیکھا میرے سر پہ پگڑی ٹوپی ہے یا نہیں ہے، صدیق نے نہیں دیکھا میرے پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں ہے، ابھی میں نیند سے اٹھا میرے بچے کیا کر رہے تھے، بیوی کیا کہہ رہی تھی، بیٹیاں کیا کہہ رہے تھے، صدیق نے نہیں دیکھا۔ ابو بکر نے ہتھا، نہ کوئی تلوار نہ کوئی کچھ اٹھایا، اور یوں بھاگتے ہوئے آگے گئے ہیں، اور دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط ریچھ کی طرح اکیلا ٹھہرا ہوا اور باقی سارے تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن میں اس نے پٹکا ڈال کے گھسیٹنا شروع کیا ہوئے، ہاں تو ہمارے خداؤں کے خلاف کہے گا۔ ابو بکر نے ہاتھ آگے بڑھایا اور عقبہ بن ابی معیط کے ہاتھ سے کھینچی ہوئی پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن سے نکالی۔ عقبہ بہت حیران ہو گیا کہ یار ان میں تو کسی کے اندر جرت نہیں تھی جو میرے مقابلے میں آتا، یہ نوجوان کون ہے؟ وہ یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ پوری ٹیم ہو محمد کی جو پیچھے چھپ کے ٹھہری ہوئی ہو، اور مقدمت الجیش کے طور پہ پہلا ایک آدمی آیا ہو تاکہ میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کروں تو پیچھے بندے آ جائیں۔ وہ ڈر گیا کہ یار ابھی تک تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، یہ کون ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کو چھڑاتے ہوئے جملہ فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، شرم کر عقبہ، مالدار کہلاتا ہے خود کو، سردار کہلاتا ہے خود کو، نہتے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے جو صرف دعوت توحید لے کر آیا، تو اسے مار رہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شیر کی طرح ایک چنگاڑ رکھی ہے، اس پر عقبہ کے ہاتھ ہٹ گئے، اور اس نے بالکل سہم کے انتظار کیا کہ پیچھے سے کوئی مجمع آئے، شاید کوئی بندے آئے، کوئی لڑائی پڑ جائے، کیا ہوگا کیا نہ ہوگا، ڈرا رہا ڈرا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہے ہیں، اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بنو تمیم کا لڑکا نہیں ہے؟ ہاں جی وہی ہے۔ یہ اکیلا آیا یا کوئی بندے؟ سب نے کہا اکیلا ہی آیا گھر سے اٹھ کے۔ اس نے پھر لوگوں کو پکڑ کے ابو بکر کو پکڑنا شروع کیا، لوگوں کو ساتھ ملا کر نا، اب حضور پاک کو چھوڑ دیا، اب سیدنا ابو بکر صدیق کو پکڑا ہے، لڑائی پڑ گئی، ایک اور 100 فرق ہی تو ہے نا۔ ان لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، صدیق اکبر بے ہوشی کے قریب ہو گئے۔ انہی کافروں میں ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اے عقبہ، اپنی انا کی خاطر تو ہمیں برباد کر رہا ہے، تم جانتے ہو یہ بنو تمیم ہے، یہ ہمارے اونٹوں کے رکھوالے ہیں۔ کون سے اونٹ؟ وہ حقہ جزا بنت مخاض بنت لبون جو ہم خون بہا کے طور پہ لیتے ہیں، اور خون بہال کی رقم کے امین بنو تمیم ہیں، یہ تو اس سردار قومی ہے، تو ہمارے وزیر خزانہ ہے، انہی کے بچے کو تو اتنا مار رہا ہے، یار کوئی حیا کر۔ اس نے تو صرف ایک ہی بات کر کے اپنا بندہ چھڑوایا۔ درمیان میں وہ کافر سردار پڑا، لعنت تانت کر کے اس نے عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے کیا اور ابو بکر صدیق کو چھڑایا۔ یہ وہ وقت ہے جب ابو بکر صدیق بے ہوش ہو چکے ہیں، اٹھا کر گھر لایا گیا، رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صبح ہوتی ہے، یہ رات کی وقت کے قریب کی بات تھی، بے ہوشی میں ٹائم گزرتا گیا۔ ابو بکر کی جب آنکھ کھلی ہے، اس وقت حال یہ ہے، شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب سر میں کنگھی کرنے کے لیے کنگھا ڈالتے ہیں نا، تو یہ کنگھا ڈالا اور بال کھچ کے کنگھے میں آ گئے۔ اندازہ لگاؤ یہ کتنی مار کھائی۔ ابو بکر صدیق کی آنکھ کھولی تو ماں کے ہاتھ میں یوں دودھ کا گلاس ہے جو اس زمانے کا تھا۔ بیٹا اٹھ گئے، شکر ہے آپ نے آنکھ کھولی، اللہ کا شکر، بیٹا یہ دودھ پی لے۔ ابو بکر کے منہ سے جو پہلا جملہ نکلا نا، اماں دودھ چھوڑو، یہ بتاؤ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، گویا ماں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جس کے لیے یہ حالت ہوئی اب پھر اس کا پوچھنا شروع کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے کی بات ہوتی تو جس کی وجہ سے یہ حال ہوا پھر اس کا پوچھ رہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا۔
یہ وہ وقت ہے جب ماں کے دل پہ چوٹ لگی کہ میرا بیٹا بچپن سے سنجیدہ، بچپن سے بالکل عقل مند، ذو عقل، ہوشیار، کبھی جھوٹ نہ بولنے والا، کبھی غلط کی مدد میں نہ ٹھہرنے والا، اتنی تکلیف سہنے کے باوجود بھی جس بندے کا پوچھ رہا ہے آخر اس میں کوئی سچائی ضرور۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جب ابو بکر کی ماں کے دل میں اسلام نے گھر کرنا شروع کیا۔ بیٹا مجھے تو نہیں پتا تیرے نبی کا کیا حال ہے، تو دودھ پی لے۔ اماں میں دودھ نہیں پیوں گا جب تک تو رسول اللہ کی خبر نہیں لائے گی۔ اچھا میں پوچھتی ہوں کسی سے۔ ماں باہر نکلی ہے اور ایک خاتون کے گھر گئی ام جمیل کے، جو مسلمان ہو چکی تھی۔ اس سے پوچھا میرا بیٹا پوچھ رہا ہے اس کا نبی کہاں ہے، تیرا آنا جانا وہاں ہوتا ہے بنو ہاشم کے گھر میں، تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھنے آئی، وہ ڈر گئی اور اس نے اپنا اسلام نہ ظاہر کیا اور نہ بتانا چاہا۔ ماں واپس آئی ہے، بیٹا وہ تو نہیں بتا رہی، اماں مجھے لے جاؤ بتائے گی۔ بیٹا دودھ تو پی لے، امی دودھ چھوڑ مجھے لے جا۔ اب ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ جو آوازیں میں نے اس کی پیدائش کے وقت فرشتوں کی سنی تھی، کیا منظر ہو رہا ہے سامنے، چلو بیٹا۔ ماں سہارا دے کر لائی ہے۔ اس خاتون سے ابو بکر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کہاں ہے؟ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے تیرے ساتھ تو ام الخیر ماں ہے تیری۔ خالہ بتا دے، یہ ظاہر نہیں کرے گی۔ اس نے کہا زید کے ابو ارقم بن ارقم کے گھر میں ہیں، زید کے ابو ارقم بن ارقم کے گھر میں ہیں رسول اللہ، چلو اماں وہیں چلتے ہیں۔ بیٹا نہیں اماں وہاں چلتے۔ پہنچے اور رسول اللہ موجود ہیں۔ جب رسول اللہ کی شکل مبارک ابو بکر نے اس وقت دیکھی تھی نا جب عقبہ کے ہاتھ سے چھڑانے آئے تھے تو حضور بے ہوش تھے نا، اب دیکھا تو رسول اللہ حشاش بشاش اور تر و تازہ بیٹھے، بالکل ابو بکر کا چہرہ کھل اٹھا۔ ماں نے کہا بیٹا کاما اب کوئی تکلیف نہیں رہی۔ اب ماں کے ہاتھوں ابو بکر نے دودھ پیا ہے اور ماں رو رہی ہے، اور ابو بکر سمجھ گئے کہ امی کے دل میں اب اسلام بیٹھ گیا ہے۔ ابو بکر آج تو اماں کے ساتھ آئے ہو، پردے سے پہلے زمانے کی بات ہے نا، جی یا رسول اللہ اماں آئی ہے، آپ دعا فرمائیں میری ماں کو اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جملہ کہا ہے، حضور پاک کے منہ سے دعا نکلی ہے۔ ام الخیر کہتی ہیں کیا کہنا پڑے گا آپ کے مذہب میں داخل ہونے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تلقین کرتے ہیں، ابو بکر کی اماں ایمان لا کر مشرف با اسلام ہو جاتے۔ میرے دوستو یہ ام الخیر سلمہ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی ڈولی تیار کی ہے، اپنی پوتی کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے گھر رخصت کیا ہے۔ ام الخیر ابو بکر کے پاس رہا کرتی تھی، تا وقتے کہ حضور پاک نے ہجرت کی ام الخیر زندہ رہی، حضور پاک کی وفات ہوئی ام الخیر زندہ رہی، اپنے بیٹے ابو بکر کو خلیفہ وقت بنتے دیکھا ام الخیر حضرت سلمہ ابو بکر کی اماں نے، ابو بکر کی اماں زندہ رہیں۔ صدیق کی خلافت کے پہلے سال میں ام الخیر فوت ہوئی ہیں، بیٹے نے جنازہ پڑھایا ہے اور جنت البقیع میں آج بھی اس کی قبر موجود ہے۔ میرے دوستو یہ یوں رسول اللہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ میں نے ان کی امی کی بات کی، آؤ ابو بکر کے ابے کی بات کرتے ہیں۔ ابو بکر پیسے لگا رہے ہیں، بیٹا تیرا بہت اچھا کاروبار ہے، بیٹا تو ریشم کی دکانیں چلاتا ہے، کاروباری بندے کی معاملات میں سستی آئے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بیٹا تیری تو 6 سے 5 دکانیں ہو گئی ہیں، ایک دکان کو تو نے ختم کیا، کون سا فائدہ آیا؟ ابو بکر ابو آپ بے فکر رہیں، اچھا فائدہ مل رہا ہے۔ ابو بکر کی جب 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 2 یوں دکانیں ختم ہوتی جا رہی تھی، پیسہ لگ کہاں رہا تھا؟ ابو بکر کا دل کڑتا کہ یار وہ زنیرہ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اس کا مالک اسے تکلیف دے رہا ہے، بلال نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا مالک اسے تکلیف دے رہا ہے، خباب ابن ارت نے کلمہ پڑھا ہے، اس کا مالک اسے تکلیف دے رہا ہے، وہ نہدیہ اور بنت نہدیہ 2 غلام اور اس کی بچی نے کلمہ پڑھا ہے،
اسے تکلیف دی جا رہی ہے. وہ نذیریہ فلاں خاندان کی خاتون نے کلمہ پڑھ کے صحابیہ بنی ہے, ان کا مالک ان پہ ظلم کر رہا ہے, کیا کروں؟ ایک دن ابو بکر صدیق گزرے ہیں, امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پہ پتھر رکھ کے ظلم و تشدد کر رہا ہے, اور بلال احد 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہے. کر لے امیہ, کیا کرنا ہے تو نے؟ صحابی کے سامنے جب بات شرک اور اسلام کی آئے نا تو موت کو ترجیح دے دیتا ہے, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتا. ایک لمحے کے صحابی تھے قوم موسیٰ, جنہوں نے کہا تھا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے ہوئے فرعون تجھے نہیں مانتے. تو فرعون نے کیا کہا؟ لَأُقَتِّلَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ ایک لمحے کے صحابہ نے جملہ کہا تھا, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو ہوتا ہے کر لے, اب اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ تو ایک لمحے کے تھے, اور یہ تو امام الانبیاء کے کلمے کے دامن سے وابستہ ہو چکنے والا بلال ہے, یہ کہاں اسلام چھوڑ سکتا تھا؟ ابو بکر نے کہا, اے امیہ کیا ہے؟ وہ ظالم پوچھ رہا ہے. یار کوئی خاندانی روایات بھی تو ہوتے ہیں, یار تم لوگ عرب ہو, عرب کی مہمان نوازی بھی تو ہے, ظلم تو نہیں ہے, تمہارے اندر کیا نخوت آ گئی؟ ابو بکر تیری بات کا مطلب کیا ہے؟ امیہ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریب حبشے کا بلال ہے, کیا قصور ہے اس کا؟ اس نے کو تیری چوری کی ہے, اس نے کو تیرا مال مارا ہے, تیرے گھر کی عزت پہ ہاتھ اٹھایا ہے, یہ کیا روزانہ کا تو نے تماشا مچا رکھے ہوئے؟ حیا کر, کوئی اپنے آپ کی اندازہ لگا اور اپنی سرداری کو دیکھ. سردار یوں کرتے ہیں؟ ابو بکر غیرت دلا رہے ہیں اس کو, اور وہ کہہ رہے تجھے بڑا شوق ہے, تجھے درمیان میں آنے کی بڑا شوق ہے, خرید لے اس کو اتنے داموں میں. غالباً 400 درہم کہے تھے شروع میں. ابو بکر صدیق نے کہا بات پکی کر. جب اس نے دیکھا نا وہی 400 درہم میں منٹ میں مان گیا یہ, تو کہا مجھے نستورہ بھی دے گا. نستورہ حضرت ابو بکر صدیق کا کافر غلام تھا. ابو بکر ہر وقت اسے کلمے کی دعوت دیتے اور وہ انکار کر دیتا تھا. بڑا تکڑا جان, بالکل وہ, اور ہاڑی باڈی میں بڑا واہ واہ تھا. مکہ میں اس کی حمالیت بڑی مشہور تھی کہ بڑا مال اٹھا لیتے اور بڑے کام دھندے کر لیتے, اور بڑا فائٹر مین آدمی ہے یہ. اس نے کہا وہ مجھے دے دے. ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ تو مشرک, یہ مؤمن. مشرک جاتا ہے, مومن آتا ہے, 1,00,000 بار قبول ہے. کہا امیہ طے ہو گیا, لگا درمیان میں گواہی. پھنس تو گیا وہ امیہ, مرتا کیا نہ کرتا. صدیق نے 400 درہم اٹھائے اور نستورہ کا یہ لے, اور بلال کو لے کر رسول اللہ کی خدمت پہ پہنچے. ایسے نہدیہ بنت نہدیہ, نصیریہ, بنی عامر, بنی معمل, خباب ابن عرات, حضرت زلیخا, کئی غلام ہیں. یہ 7 غلاموں کے نام اسد الغابن لکھے. ابو بکر ان کو جب خرید کے لائے نا, تو اب ریشم کی 6 دکانوں سے 5 تو ہونی تھی نا, اور 5 سے 4 ہونی تھی, اور 4 سے 3 ہونی تھی. تو باپ کے دل میں آیا کہ بیٹا کہاں خرچ کر رہا ہے, اس کے متبادل بھی تجھے کچھ مل رہا. ابو معاملہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے. چھپتا کب تک چھپتا؟ بات نکل آئی. اور پھر والد نے ایک جملہ بولا, کہا ان کمیوں پہ خرچ کر رہا ہے. اللہ بیٹا, پیسہ لگانا تھا تو کسی مالدار پہ لگاتا, کل وہ تیرا جتھا بنتا, کل وہ تیرا ساتھ دیتا. بیٹا پیسہ خرچ کرنا تھا تو کسی تگڑے پہ خرچ کرتا, ان پہ خرچ کر رہا. اور 2 جملے باپ کے منہ سے شریعت اور ان کے خلاف نکل گئے. ابو بکر صدیق کی لڑائی ہو گئی. رسول اللہ کی خدمت تک یہ بات آئی تو اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا. ابو بکر ابو سے لڑے. اب ابو بکر نے شوری کی بات نہیں کی, کیوں؟ وہ بولا تھا تو دین پر بولا تھا نا, اس وقت تو مسلمان نہیں ہے نا ابو بکر کا ابا. یا رسول اللہ لو کان السیف منی قریبا لقطعت عنقا. خالی بولا یا رسول اللہ یہ شکر کرے آپ کے غلام کے ہاتھ اس وقت تلوار نہیں تھی, ورنہ ادھر آنے کی نوبت نہ ملتی اسے. اس طرح کے مواقع پر باپ بدلا ہے, ان مواقعوں پر. آخر میں جب حضرت عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ بنے ہیں نا, ابو بکر کے ابو قحافہ عثمان بن عامر ایسے نہیں بنے. انہوں نے اپنے بچے کو بچپن, لڑکپن, جوانی بھی دیکھی,
اور اس کے معاملات بھی دیکھے اور بعد میں اس کو بدلتا اور حق پر ڈٹتا بھی دیکھا ہے، خاندان بدل گیا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق کو اللہ نے ان قربانیوں پر، اس مال لگانے پر وہ قبول کیا ہے، اس جیسا قبول کسی کی مثال نہیں ملتی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ محراب پر ہم نے پیلنگ کروانی ہے، جی ٹھیک ہے، آپ نے اعلان کیا ہے، کئی پیسے والے بیٹھے ہوں گے، لگاؤں نہ لگاؤں، لگاؤں نہ لگاؤں، لگاؤں نہ لگاؤں، دل میں کشمکش ہوگا، بس ٹھیک ہی تو ہے یار، سفید چونا ہو گیا، بہت ہے، کیا ضرورت ہے پیلنگ کی، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر۔ یہ ان کے دل میں کشمکش نہیں ہے، رب العزت کا فیصلہ اور شیطان کی قوت انہیں روک رہی ہے، تیرا مال مسجد کے لیے قبول نہیں ہے۔ اور ایک فقیر بیٹھا ہے، اس نے کہا جی مولوی صاحب یہ لگا دیں، اللہ کے گھر پہ لگ رہا ہے، اللہ نے دینا ہے، مولوی نے تھوڑی دینا ہے، میں اللہ سے لے لوں گا۔ فقیر کے مال کو رب نے پسند کیا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مجھے مولانا سے ملنا پسند ہے تو میری بیٹھک میں آ کے بیٹھے گا نا، مجھے ملنا پسند نہیں ہے تو جی میں تے مصروف ہاں، پھر گل کریں گے انشاءاللہ، ایسا ہی ہے نا۔ مال ابو بکر کا رسول اللہ پہ لگا ہے تو پسند ہے نا اللہ کو، ایسے تو نہیں ہے، یوں پسندیدگیاں بنی اور اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے ابو بکر کا مال نفع دے رہا ہے لوگوں، اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے قربانی کو، مال کے خرچ کو کیسے قبول کیا؟ ابو بکر کو اتنے اعزازات منفرد طور پہ ملے ہیں، اس جیسے اعزازات اس کو بھی نہیں ملے جس کے لیے درجنوں آیتیں اتری ہیں، جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے، جس کے لیے فرشتے آیا کرتے ہیں، عثمان بن عفان کہتے ہیں، اور جس کے لیے جنت میں گھر حضور نے فرمایا ہے علی تیرے گھر جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ مقام ان سب کو نہیں ملا جو ابو بکر کو تنہا ملا۔ ایسے تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نہیں فرماتے، جو میں نے حدیث پڑھی ہے مسند احمد کی جلد نمبر 1 مناقب اہل البیت کی، اور ساری مرویات اہل بیت کی، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر هذه الامت بعد نبیہا، لوگوں بتا دوں تمہیں پوری امت میں نبی کے بعد کا رتبہ کس کا ہے؟ شاگردوں نے کہا علی یہ کوئی چھپانے کی بات فرمائیے، فرمایا فہو ابو بکر الصدیق، وہ تو ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، یہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ اللہ نے کیا قبول کیا، کیا رتبہ دیا، اور میں رتبہ پیش کرتا ہوں، کئی رتبے ہیں۔ ایسا صحابی آپ کو نہیں ملے گا جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں، میں صرف مسلمان نہیں کہہ رہا، صحابی۔ حضرت عمر صحابی، بیٹا عبداللہ بن عمر صحابی، پوتا سالم بن عبداللہ تابعی، والد خطاب غیر مسلم، حضرت عثمان صحابی، بیٹا عبان صحابی، اس کے بعد ان کی اولاد تابعی، حضرت عثمان کا ابو عفان غیر مسلم، چلتے چلے جائیے صحابہ میں، واحد ابو بکر صدیق ملے گا جس کی اوپر سے لے کر نیچے تک کی 4 نسلیں صحابی بن گئیں۔ ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر صحابی، ابو بکر صدیق صحابی، 2 نسل، ابو بکر صدیق کی اولاد ساری بیٹیاں سارے بیٹے صحابی، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کی شادی زبیر بن العوام سے ہوئی، اس شادی کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر صدیق کا نواسا، یہ 4تھی نسل بھی صحابی، 4 نسل صحابی۔ تکبیر، ختم نبوت، سیدنا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، 4 نسلیں یوں اللہ نے صحابی بنا کے رکھ دی ہیں۔ اور آپ نے سنا ہے اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو ہر خطبے میں بیان ہوتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت۔ اے لوگو اللہ سے ڈر جانا، اللہ سے ڈر جانا، یہ تحذیر ہے۔
اتقوا اللہ اتقوا اللہ، الاسد والاسد الاقرب والاقرب، آپ جامع اٹھا لیں، فعل بفاعل حذف کر دیا گیا ہے، مفعول بھی کو اس کو قائم مقام رکھا گیا ہے۔ لوگوں ڈرنا کس سے؟ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہنا۔ یہ جملہ تو باقی صحابہ کے لیے ہے، لیکن دراصل یہ جملہ کے تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ ابو بکر کی 4 نسلوں کا پیغمبر دفاع کر رہے ہیں، 4 نسلوں کا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ منبہات اٹھائے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ابو بکر ایک جملہ ارشاد، یا رسول اللہ حبب الی من دنیاکم 3، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحہ والصلاۃ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ابو بکر ان 3 چیزوں میں پہلی چیز خوشبو ہے، میری پسندیدہ چیز ہے، دوسری چیز نیک بیوی ہے، میری پسندیدہ چیز ہے، تیسری چیز نماز ہے، نماز کو تو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو رسول اللہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابو بکر صدیق نے جملہ کہا، یا رسول اللہ مجھے بھی اس دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر اچھا کون سی؟ النظر الی وجہک، چہرہ ابو بکر کا ہو اور دیدار آپ کا کرتا رہے، اور چہرہ آپ کا ہو اور ابو بکر اپنی آنکھ سے دیدار کرتا رہے۔ اچھا مالی انفق والا رسول اللہ، مال میرا ہو اور حکم آپ کا چلتا رہے۔ بنتی علی فراشک، میری بیٹی آپ کی بستر کی عزت بنی رہے، آپ کے گھر کی عزت بنی رہے۔ یہ پسندیدہ باتیں آپ نے سنی ہیں یا نہیں سنی؟ میں یہ باتیں نہیں سنانا چاہتا، میں ایک نقطہ اور سمجھانا چاہتا، نہ میں نے یہ پوری روایت پڑھنی ہے، میں نے اس میں ایک نقطہ سمجھانا ہے۔ جب رسول اللہ فرما رہے تھے نا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، نماز، نیک بیوی، خوشبو، ابو بکر کے دل میں آ رہا تھا مجھے ایک چیز پسند ہے، 3 نہیں، ایک پسند ہے۔ کون؟ صرف حضور کی ذات۔ جب حضور نے 3 کے نمبر گنوا لیے نا تو ابو بکر کے دل میں آیا جب اب میں کہوں آپ کو تو 3 پسند ہے مجھے ایک، تو یہ رسول اللہ سے موافقت نہیں ہوگی، موافقت نہیں ہوگی، اتباع پیغمبر نہیں ہوگا۔ اور ہمیں تو اتباع کا حکم ہے کہ نبی کی پیدر پہ اتباع کرنی ہے تم نے۔ آؤ ابو بکر دل کا سودا کرتے ہیں تو اپنی ایک پسند کے نمبر 3 بنا لے، پسند ایک رکھی۔ نمبر 1، میری آنکھ چہرہ آپ کا، میرا مال خرچ آپ پہ، میری بیوی، میری بیٹی بیوی آپ کی، اصل آپ آپ آپ، حضور حضور حضور، اصل ایک چیز ہے جو ابو بکر کو ایک ہی پسند ہے۔ یہ کہنا چاہتا تھا مجھے تو ایک ہی پسند ہے، لیکن اس نے اپنی ایک کو نمبر 3 کیے ہیں تاکہ پیغمبر کا اتباع ہو جائے۔ یہ کہنا ایک ہی چاہتا تھا، یہ 3 نہیں چاہتا تھا۔ یہ چیزیں 3 نہیں ہیں، چیز ایک ہی ہے، اس کی گنتی 3 کر دی گئی ہے۔ دیکھو اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں نسبت اتحادیہ، جو والذین معہ میں ابو بکر کو ملی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے نا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ، فرماتے ہیں یہ دعویٰ ہے، خبر کی شکل میں دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر 4 دلیلیں اللہ نے دی ہے۔ والذین معہ نمبر 1 دلیل، اشداء علی الکفار نمبر 2 دلیل، رحماء بینہم نمبر 3 دلیل، تراہم رکعا سجدا نمبر 4 دلیل۔ کہا حضور پاک کے لیے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم میرے پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبر ہونے کی دلیلیں لوگوں دنیا میں دیکھنا ہو، والذین معہ ہر وقت ساتھ رہنے والے ابو بکر کو دیکھو، اشداء علی الکفار کافروں کے مقابلے میں سخت عمر فاروق کو دیکھو، رحماء بینہم آپس میں رحم دل عثمان ابن عفان کو دیکھو، تراہم رکعا سجدا نماز میں رکوع اور سجدے کی کثرت علی المرتضیٰ کو دیکھو۔ یہ 4 پیغمبر کی نبوت کی دلیلیں ہیں۔
ختم نبوت خلافت راشدہ خلافت راشدہ شان صحابہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ معیت میں شامل ہے. یہ والذین معہ پہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت پہ شاہ ولی اللہ دلیل دیتے ہیں کہ معیت کیسی ہے. میں اس کو اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں، جیسے ہم رحل میں قرآن رکھتے ہیں، یوں رکھ کے دیکھا ہے نا. اور دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی مانگے. ہم لوگ نیکی کریں تو دعائیں مانگتے ہیں نا. تو ابو بکر نے ان 72 گھنٹوں میں کوئی دعا نہیں مانگی. جب رسول اللہ کو گود میں سلایا ابو بکر نے ایک ہی دعا مانگی، میرے اللہ آپ نے جو تقسیم فرمائی ہے میں ان تقسیمات پہ راضی ہوں. لوگوں کی امانتیں حضور پاک نے حضرت علی کے حوالے کی ہیں، اور میرے مولا تیرا کرم، تو نے اپنی امانت میرے حوالے کی ہے. میں آپ کی امانت کا پہرے دار ہوں. اللہ اگر آپ کو میرا اخلاص قبول ہے، یہ میرا پہرا قیامت تک اپنے نبی پر جاری اور ساری رکھنا. اور وہ دعا قبول ہے. ہجرت کی رات ابو بکر نے بیٹھ کر غار میں مانگی دعا، خدایا مجھے حضور سے کبھی نہ کرنا جدا. غیب سے آئی ندا، صدیق تیری منظور ہوئی فریاد ہے، خدا کا ارشاد ہے. ایسے تو نہیں ہے نا. وہ پہرا آج تک برقرار ہے. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ ابو بکر مکی ہے، حضور نے فرمایا مدینہ چلیں. ابو بکر نے وفا وہ کی ہے جو 1400 سال پہلے حضور پاک کو مدینہ پہنچانے گیا. لوگوں آج تک اپنے گھر واپس نہیں آیا. وہاں کا وہیں ہو گیا، وہیں کا وہی رہ گیا، پھر واپس نہیں آیا، وہ وہیں رہ گیا. ابو بکر صدیق وفاؤں کی انتہا کا نام ہے، وفاؤں کی چوٹی کا نام ہے، وفاؤں کے اینڈ کا نام ہے، وفاؤں کے بالکل آخری درجے کا نام ہے. تو وہ ابو بکر ہے جس نے یوں وفاؤں میں وفائیں پوری کی ہیں. اور صرف وفائیں قربانیوں کی بدولت ہی ملی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ابو جہل کیوں آیا تھا؟ حضور پاک کے بستر پر حضور کو نہ دیکھ کر وہ بھی مانتا تھا یہ کس کے ساتھ ہوگا. اور جب یہاں آیا تو یہاں بیٹھنے والی حضرت اسما تھی رضی اللہ عنہ، صدیق کی بڑی بیٹی. ایک روایت میں حضرت عائشہ سے 27 سال بڑی ہیں. سید اسما رضی اللہ عنہ ابی بکر صدیق کی بیٹی ہیں. اب ابو جہل کا مکالمہ ہے، تیرا ابو کہاں گیا؟ کہاں ہے تیرا باپ؟ چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟ جہاں اس نے جانا تھا. کہاں جانا تھا تیرے باپ نے؟ جہاں چلا گیا ہے. کہاں ہے تیرا ابو؟ چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں چلا گیا. یہ اصل میں پیغمبر کا راز فاش نہیں کرنا چاہتی. میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ مولانا وہ تو غار میں چھپ گئے تھے، راز ان کو کیسے پتا تھا کہ وہ غار میں ہیں؟ یہ تو سنی بڑھاتے ہیں بات کو. میں نے کہا جب ہم بات کرتے ہیں تو النقش فی الحجر، وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. دلیل ہمارے ذمہ، اور میں بتاؤں گا کہ ابو بکر کی بیٹی کو کیسے پتا تھا کہ ابو حضور کے ساتھ غار میں ہے. کہا پتا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ پلانٹڈ ٹریول ہے، طے شدہ سفر تھا. جی وہ کیسے؟ ابو بکر کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر جو حضرت عبد الرحمن سے بڑا ہے، جنگ بدر میں یہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ. ابھی جنگ بدر میں عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان بھی نہیں لائے تھے. یہ اس وقت یہ بیٹا ابو بکر نے انہیں اعتماد میں لیا تھا. بیٹا میں جا رہا ہوں، ہماری ترتیب ہوگی اسی غار میں چھپنے کی، یہ راز راز ہی رکھنا. بہن کو بھی پتہ ہے، بھائی کو بھی پتہ ہے، ہم وہاں رہیں گے. ابو آپ مجھے حکم فرمائیں، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا اگر ہمیں وہاں کچھ دن لگیں تو کوشش کرنا اونٹنیوں کو جو میں نے 2 پالے ہوئے ہیں اپنے سفر کے لیے،
ان ऊँटनियों को दूध दोह के हमारे पास वहाँ ले आना। वहाँ रसूलुल्लाह और अबू बकर ने 72 घंटे फाका नहीं गुजारा, ये याद रखना, तारीख खोलिए। अब्बू मैं तो आऊँगा, आपको पता हो यहाँ बड़े क़याफ़ा शनास है जो पाँव के निशानात तलाश कर लेते हैं। अगर किसी को पता चल गया मेरा तो छोड़ें, आपके और पैगम्बर अलैहिस्सलाम का क्या बनेगा? अब्दुल्ला मैं अबू बकर तुम्हारा अब्बू हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा समझता हूँ, मैं इसका इंतज़ाम करके जा रहा हूँ। अब्बू वो क्या? कि ये जो मेरा ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा है, ये बकरियां तेरे पीछे पीछे चराने के बहाने ले आएगा, तेरे निशाने कदम मिट जाएंगे। सैर अबी बकर उठाकर देख लें, ये पूरी तफसील से लिखा हुआ है। अभी नहीं पता था अस्मा को कि अब्बू कहाँ गया है, अभी नहीं पता था सिद्दीक के घराने को कि पैगंबर जो अल्लाह की अमानत है वो कहाँ है। जब इस बच्ची ने पैगंबर का राज नहीं उगला तो उस मलऊन ने अबू बकर सिद्दीक की इस बेटी के चेहरे पे अबू जहल ने थप्पड़ मारा। जवान बेटी जिसके चेहरे पे थप्पड़ पड़े, मैं तुम्हें झंझोड़ के एक जुमला कहूँगा, जिनके सीनों में बाप वाला दिल है ना, वो जवान बेटी अपने घर में रखते हैं। ज़रा दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, जब हमारी जवान बेटी को गैर यूं आकर बेबाकाना मारे तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है? क्या गुजरी होगी अबू बकर के दिल पर? ये कुर्बानियाँ हैं जो अबू बकर को इमामुल उम्मत बना गई हैं। ये कुर्बानियाँ हैं। उलमा ने एक रिवायत मजीद भी लिखी है, यकीन माने मैंने अभी पानी पीने के दौरान देखा, ये 1 घंटा तो हमारी तमहीदी बातों में पूरा हो गया। मैंने असल में सूरत वल-लैल की तशरीह करनी थी, ये मैंने मंगवाई ही इसीलिए था कुरान करीम के मैं सूरत उल-लैल का दर्स आपकी खिदमत में रखूं कि अबू बकर के लिए कुरान करीम ने अल-अत्का किस माने में कहा है। मैं समझाना ये चाहता था, 1 घंटा पूरा हो रहा है। यकीन माने सिद्दीक़ अकबर वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना परताव है इस पर, इसके वाक़यात ख़त्म होने के का नाम नहीं लेते। जब अबू बकर सिद्दीक़ के घर रसूलुल्लाह आए ना हिजरत की रात, कहा अपने बच्चों को एक तरफ कर लो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। अहली अहलक या रसूलल्लाह, बेफिक्र रहें, मेरे घर वाले आपके घर वाले, आपके घर वाले मेरे घर वाले, अपराध फरमा दें। अबू बकर मुझे अल्लाह ने हिजरत का इजाज़त और हुक्म दे दिया है। माशाअल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक़ के साथ राज शेयर हुआ है और रसूलुल्लाह ने बात की है। जो ज़ाद सफ़र था वो अबू बकर ने अस्मा को दिया है, बेटी बांध दो। जुमला सुनना, ये ज़ात निताक़ैन कैसे बनी है, बेटी बांध दो। उस वक़्त बांधने के लिए कोई रिबन तो मौजूद नहीं था, घर में कोई चादर की कोई पट्टी भी मौजूद नहीं थी, कोई रस्सी की डोरी भी मौजूद नहीं थी। तो हम जिसे ईज़ार कहते हैं, अस्मा ने वो ईज़ार खोला, बाजू के हाथों यूँ चादर को पकड़ा, उस ईज़ार के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा यहाँ बांध दिया, एक से हुजूर का सामान बांध दिया। जो पैगम्बर इस्लाम पहले फरमा रहे थे अबू बकर इन्हें दूर कर दो, राज की बात कहनी है, अब उसी पैगम्बर ने इस खातून की इतनी कुर्बानी देखी अबू बकर की बेटी की, तो फरमाया ये ज़ात निताक़ैन, 2 रस्सियों वाली है। ये लक़ब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से अबू बकर की बेटी को मिला है। मेरे दोस्तों, मैंने बात चलाई यहीं से थी कि अबू बकर सिद्दीक़ बनाया ही पैगम्बर अलैहिस्सलाम की रिफ़ाक़त के लिए गया। मैं एक बात इस पर मज़ीद आपकी खिदमत में रखता हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले इस धरती पर ईमान लाने वाले हैं। जब हम ये जुमला कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं एक रिवायत ये भी तो है कि हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा पहले ईमान लाने वाले हैं, आप उसे क्यों नहीं मानते? आओ मैं आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रहमहुल्लाह सहाबा के शागिर्द सैयदुल फ़ुक़हा वल मुहद्दिसीन की खिदमत में लेकर जाता हूँ। मजलिस दर्स अबी हनीफ़ा सजी हुई है। साइल सवाल करता है, इस्लाम में आने वाला पहले कौन है? अभी इमाम साहब का जवाब नहीं आया। एक शख्स जवाब देते हुए पहल करता है कि अबू बकर। अभी इमाम साहब का जवाब नहीं आया। एक दूसरा कहता है जी नहीं, हज़रत अली। एक और कहता है हज़रत खदीजा।
ایک اور نے کہا جی حضرت زید بن حارثہ۔ پھر لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، بھئی ہم نے تو میں شروع کر دی۔ استاد محترم سے پوچھا گیا، ابھی تک انہوں نے جواب ارشاد نہیں فرمایا، ہم اپنا راگ الاپ رہے ہیں، ہمیں خاموش ہو کے حضرت استاد کی بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب سب ہمتن گوش متوجہ ہو کے حضرت امام اعظم کو دیکھنے لگے۔ ارشاد فرمائے، روایتیں تو 4 آ گئیں، ایمان پہلے کون لایا؟ استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گویا ہوئے، فرمایا نبی علیہ السلام کی اسلام لانے والے شیدائیوں کے متعلق یہ 4 روایتیں سچ ہیں۔ اول ابو بکر بھی ایمان لایا، اول علی المرتضیٰ بھی ایمان لائے، اول حضرت خدیجہ بھی ایمان لائی، اول زید سب ایمان لائے۔ اے امام وقت آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ بات ایک ہوتی ہے، آپ تو 4 باتیں کر کے فرما رہے ہیں 4 ٹھیک ہیں، یہ 4 کیسے ٹھیک ہے؟ کہا بیٹا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مانعۃ الجمع نہیں ہے، یہ جمع ہونا ممتنع نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، آپ بنا دیں۔ فرمایا جی حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے گھر کے بچے تھے، حضور پاک کے گھر میں پلتے اور بڑھتے تھے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اول ابو حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے، خواتین میں سب سے اول خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، غلاموں میں سب سے اول زید بن حارثہ کی ذات ہے، اور احرار اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، مولانا اگر یہی بات ہے تو پھر ابو بکر کا چرچا زیادہ کیوں کرتے ہو؟ پھر تو 4 کی باتیں کرو، ایمان پہلے وہ بھی لائے، وہ بھی لائے، وہ بھی لائے، وہ بھی لائے، آپ صرف ابو بکر کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بات غلط ہے، دیوبند والے بات پوری کرتے ہیں۔ جب بات شان علی المرتضیٰ کی ہو تو ہم یہ بات کے قائل اور فاعل ہیں کہ پہلے ایمان لانے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ میری اماں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شان بیان ہو رہی ہو تو ہمارے دیوبند کا خطیب یہ واضح کہتا ہے، عورتوں میں ایمان لانے والی پہلی خاتون حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد ہیں۔ جب بات چل رہی ہو غلاموں کے ایمان لانے کی تو ہم یہ بات کھل کے کہتے ہیں، فلما قضا زید منہا، جس زید کا نام سورت نمبر 33 سورت احزاب اور پارہ نمبر 22 کے دوسرے صفحے پہ آیا ہے، یہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، بھئی ابو بکر کو ترجیح بات دے کر صرف اس کے پہلے ایمان کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، دیوبند والے اس کا بھی جواب رکھتے ہیں، اور گھر کا بچہ کلمہ پڑھ کے بات مان لے بڑے کی، یہ بات بڑی بات نہیں ہوتی، بچے تو بڑوں کی باتیں مانا کرتے ہیں، اور بیوی بڑوں کی بات مان کے خاوند کا جملہ تسلیم کر لے، یہ بات بڑی بات شمار نہیں ہوتی، کیونکہ بیوی تو خاوند کی بات مانتی ہے، اور غلام کلمہ پڑھ کے آقا کی بات کو مان لے تو غلام تو آقا کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ بات کلمہ پڑھنے والی اتنی بڑی اہمیت کی حامل نہیں بنتی۔ ہاں ابو بکر وہ ہے جو مکہ کا رئیس بھی ہے، بنو تمیم کا سردار بھی ہے، اور یہ وہ ہے جس کے پاس خون بہا کی رقم حقہ جزعہ بنت لبون بنت مخاض کی شکل میں اونٹوں کی شکل میں جمع ہو کے وقت کا امین بھی ہے، نسب دانی میں علم حاصل کرنے کے لیے اہل مکہ اس کے محتاج بھی ہے، اور یہ تاجر بھی ہے، اپنی قوم کا رئیس بھی ہے، اور ریشم کی دکانوں کا مالک بھی ہے، شریفانہ انداز میں بڑا بھی ہے۔ جب اس جیسے بندے نے پیغمبر کو مانا، پیغمبر کا کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا، وہ ہیڈ لائن بن گئی، وہ ہیڈ لائن بن گئی، وہ شہ سرخی بن گئی، اس لیے وجہ ترجیح ابو بکر بن گیا۔ تکبیر، ختم نبوت، سیدنا ابو بکر صدیق، مومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی المرتضیٰ، سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ، صدر اسلام مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی، اس لیے ابو بکر صدیق کی بات تو ہیڈ لائن بنی ہے، ہیڈ لائن ہوتی ہے، شہ سرخی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میں اسی عنوان پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں ایک جملہ کہوں گا، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی ذات دا نظریہ
शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकर है वो बशर अजां दीन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर दा मुनकर है वो बशर अजां दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा शक मशकूक अगर ता सच जमीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक अगर ता सच जमीन ते नहीं आया। अल्लाह आपको और में सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। सूरत नंबर 92 है, सूरत लैल। इसकी 21 आयात है। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलीद बिन मुग़ीरा और अबू बकर सिद्दीक का तज़किरा करते हुए बात फरमाई है। मुख्तसर कहा तो मैं 2 लाइनों में जुमला पूरा करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। का ये अबू बकर है आता वत्तक़ा, जो माल देकर रियाकार नहीं तक़वेदार बन जाता है। वसद्दक़ बिल हुस्ना, अकड़ता नहीं है, पैगंबर की तस्दीक करके हुजूर का ताबेदार बन जाता है। और एक और है व अम्मा मन बखिल, जो वलीद बिन मुग़ीरा लगाता भी कुछ नहीं है। वस्तगना, फिर भी फूं फां का तकब्बुर करके मुंह चढ़ाए बैठा है। अच्छा, व अम्मा मन बखिल वस्तगना, अच्छा फिर का वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, नबुव्वत की इसने तकज़ीब करना भी शुरू कर दी है। मेरे मौला फिर आप तो बदला देने वाले हैं, कैसा देंगे? ये अंदाज जो मैं इख्तियार करूँ इमाम महमूद आलूसी ने रोल मानी में किया है। आप बदला कैसे देंगे? फरमाया फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा ऐ अबी बकर, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा ऐ वलीद बिन मुग़ीरा। कहा जब क़यामत आएगी हम क़यामत के लिए अबू बकर को जन्नत की तैयारी करवाएंगे और वलीद बिन मुग़ीरा को जहन्नम के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, जब क़यामत का मंजर आएगा तो क्या होगा? फरमाया वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा। अल अत्क़ा, सबसे बड़ा तकवे वाला, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड जिसे कहते हैं इसमें तफजील। अल अत्क़ा, जो सबसे बड़ा तकवे वाला होगा। वसयुजन्नबु हल अत्क़ा, उसको जहन्नम से हम बचाकर दिखाएंगे। वजह अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, पैसे भी खर्च करता था, दिल को रिया से पाक रखता था। अच्छा, और जाएगा कौन? फरमाया ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, जो जाएगा वो सबसे बड़ा बदबख्त होगा। अल अश्क़ा अल अत्क़ा, ये भी वही सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इसमें तफजील है। वो सबसे बड़ा बेईमान अश्क़ा, वो मुतकब्बिर जाएगा। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। अच्छा, वजह अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, झुटलाता भी था, नबी से मुंह फेर भी लेता था। मेरे मौला बात तो ठीक है आपकी, वो ऐसे ही था। अबू बकर को इस रुतबे मिलने की कोई वजह मजीद? फरमाया जी हाँ, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। वो जो मक्का के मुशरिक उमैया बिन खल्फ ने प्रोपागंडा करते हुए कहा था कि अबू बकर ने बिलाल इसीलिए मुझसे ख़रीदा है, पैसे भी ज़्यादा दिए, ग़ुलाम भी बढ़ के दिया, क्योंकि अबू बकर की आंखें बिलाल के किसी एहसान तले झुकी हुई थीं, इस वजह से इसने बिलाल को ख़रीदा। कहा जी नहीं, ये जहन से निकाल दो। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये वो बंदा है लिअहदिन, दाल के आखिर 2 ज़ेरें आई हुए, इसे तनवीन तनकीर कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन नकरा, वमा लिअहदिन, इस धरती पर कोई बंदा नहीं है जिसकी खुशनुदी के लिए ये पैसे खर्च कर रहा। मेरे मौला फिर क्यों कर रहा? अबू बकर इसलिए कर रहा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, कि मैं उस बुलंद अल्लाह को राजी कर लूं। अच्छा, अल्लाह फिर आप तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का उसूल बंदों को दे चुके हैं। अबू बकर के लिए आप क्या करेंगे? फरमाया वो तो बंदे हैं और मैं रब्बुल इबाद हूँ। वला सौफ यरज़ा, जो मैंने इसके पैगंबर को कहा है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, आपका रब आपसे राजी होगा, वही रब अबू बकर के लिए कह रहा है वला सौफ यरज़ा, इसका रब भी इससे राजी हो जाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।